अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, हम सबसे पहले कलिमा की इकसाम में से इसम को पढ़ रहे थे। इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना हमने देखा, इसम का वाहिद मुसन्ना या जमा होना देखा, इसम का नकीरा या मारिफा होना देखा, हमने इसम का मरफू मंसूब या मजरूर होना देखा। आज हम एराब के हवाले से थोड़ा और डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो एराब हमने सबसे पहले देखा कि वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस और जमा मुकस्सर मुज़क्कर और जमा मुकस्सर मुअन्नस का एराब हम इसके आखिरी हरफ की हरकत से पहचान लेते हैं। यानी कि ये मरफू उस वक़्त होगा जब कलिमा के आखिरी हरफ के ऊपर पेश या दो पेश होगी। मंसूब उस वक़्त होगा जब कलिमा के आखिरी हरफ के ऊपर ज़बर या दो ज़बर होगी। मजरूर उस वक़्त होगा जब कलिमा के आखिरी हरफ पर ज़ेर या दो ज़ेर होगी। जबकि मुसन्ना मुज़क्कर, मुसन्ना मुअन्नस, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस का एराब हम उसके हरूफ से की आवाज़ों से पहचानते हैं। यानी कि इसमें कलिमा के आखिर पे जो आवाज़ जारी होगी उससे हम पहचानेंगे कि इसम मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। मुसन्ना के लिए अगर आने की आवाज़ आएगी तो इसम मरफू होगा और ये यईनी की आवाज़ अगर आएगी तो इसम मंसूब या मजरूर होगा। जबकि जमा के लिए, जमा सालिम मुज़क्कर के लिए ऊना की आवाज़ आएगी तो मरफू इसम होगा और ईना की आवाज़ आएगी तो मंसूब और मजरूर इसम होगा। जबकि सालिम, जमा सालिम मुअन्नस के लिए आतुन की आवाज़ आएगी तो मरफू और आतिन की आवाज़ आएगी तो मजरूर या मंसूब कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था कि मुअर्रफ बिल-लाम यानी कि मारिफा इसम कब-कब होता है, जब मुअर्रफ बिल-लाम हो यानी कि कलिमा अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा हो, इस्मुल अलम मीन कि नाम हो, ठीक है? और ज़मायर आए, चाहे वो मुनफ़सिल ज़मायर हो या मुत्तसिल ज़मायर हो। इस्म मौसूल अगर होगा तो वो भी मारिफा होगा, इशारा अगर होगा तो वो भी मारिफा होगा, मुदाफ़ इलल मारिफा यानी कि किसी इस्म के बाद कोई नाम आ जाए तो वो मारिफा की कैटेगरी में आएगा। ये इनिशियल पहचान अभी हमने पढ़ी है, ये मुज़ाफ़ इलल मारिफा इंशाअल्लाह हम देखेंगे बाद में। और ये मुनादा यानी कि हर्फ़ निदा किसी इस्म से पहले आ जाए और वो इस्म नकीरा हो और उससे पहले इस हर्फ़ निदा आ जाए, तो वो भी इस्म जो है वो मारिफा हो जाएगा। ये मुनादा और मुज़ाफ़ इलल मारिफा ये इंशाअल्लाह हम बाद में डिटेल से देखेंगे। इसमें मौसूल का चार्ट हमने याद कर लिया, इसमें इशारा का चार्ट याद कर लिया, ज़माइर मुनफ़सिला और ज़माइर मुत्तसिला दोनों चार्ट याद कर लिए, वो मारिफा में आएँगे। इस्मुल अलम यानी कि किसी का नाम अगर आ जाता है वो भी मारिफा में आएगा और अगर किसी इस्म के ऊपर आपको शुरू में अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो वो भी मारिफा में आएगा। ज़माइर मुनफ़सिला हमने देखा कि हमेशा मरफ़ू होंगे और ये ज़माइर का चार्ट हमने याद किया है। मर्द के लिए हुआ, हुमा, हुम, मुअन्नस और औरत के लिए ये गायब, मुअन्नस गायबा के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, मुज़क्कर हाज़िर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम और मुअन्नस हाज़िरा के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और मुतकल्लिम के लिए अना और नहनु। ठीक है? और उसके बाद हमने देखा ज़मीर मुत्तसिला यानी कि जुड़कर जो ज़माइर आते हैं, मुत्तसिल होकर आते हैं यानी कि अटैच होकर आते हैं, वो हमेशा मंसूब या मजरूर नज़र आएँगे। हू, हुआ, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और मुतकल्लिम में आएगा ही और ना। ठीक है? और इस्मुल इशारा फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि करीब के लिए और दूर के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। करीब के लिए होगा हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई और मुअन्नस के लिए होगा हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ठीक है? और इसमें जो है जमा का जो सीगा है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हाउलाई। ठीक है? और करीब दूर के लिए हमने इसमें इशारा पढ़ा ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका यानी कि इसमें भी जमा का जो सीगा है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसमें एक टिप दी थी मैंने कि करीब का इशारा याद रखने के लिए ये टिप भी ज़हन में रख लें कि जो इस में इशारा हा के साथ स्टार्ट हो रहा है, वो करीब के लिए है।
اگر وہ اس میں اشارہ ہا سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا تو وہ دور کے لیے ہوگا، یعنی کہ ہا سے اسٹارٹ ہو رہا تو وہ قریب کے لیے اشارہ ہے. اس ٹپ کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں موصول کا چارٹ دیکھا تھا. مذکر کے لیے الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اور مونث کے لیے تھا اللتی، اللتانی، اللتینی اور اللاتی. تو یعنی کہ اس میں موصول کا چارٹ بھی آپ نے یاد کر لیا تھا انشاءاللہ. آج جو ہم نیا ٹاپک آج پڑھنے والے ہیں وہ ہے اسم. اعراب کے حوالے سے فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے مبنی اور ایک ہے معرب. مبنی مین وہ اسما، وہ اسم جو اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہیں، یعنی کہ اس کی ظاہری شکل تبدیل نہ ہو. ایسے اسم صرف قرآن پاک میں 2% استعمال ہوئے ہیں. مبنی اسم مین کہ وہ اسما جو اپنی تینوں حالتوں مین کہ رفع یعنی کہ مرفوع، منصوب یا مجرور حالت میں وہ آپ کو ایک جیسی شکل میں ہی نظر آئے. تو اب آگے ہم انشاءاللہ سلائیڈ میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. معرب اسما کون سے ہیں؟ وہ اسما جن کی آخری حرکت تبدیل ہو سکے. ایسے اسما قرآن پاک میں 98% استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، معرب اسما وہ جن کی آخری حرف کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس کو فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. معرب اسما کو، معرب کی دو اقسام آگے پڑھ رہے ہیں ہم، منصرف اور غیر منصرف. منصرف اسما اعراب کی تینوں حالتوں کو اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ کلمہ کے آخر پر مرفوع بھی ہو سکتی ہے علامت، منصوب علامت بھی ہو سکتی ہے اور مجرور علامت بھی ہو سکتی ہے. وہ آئیں گے منصرف اسما میں. اور اگر کلمہ کے آخر میں صرف مرفوع یعنی کہ پیش اور زبر آپ کو نظر آئے گی تو وہ غیر منصرف اسما میں آئیں گی. یعنی کہ غیر منصرف اسما اعراب کی دو حالتوں کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ اسما قرآن پاک میں 13% استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اور سمجھ آئے گی. مبنی اسما، ٹھیک ہے، تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اس کی نظر آئے گی، یعنی کہ مرفوع، منصوب یا مجرور حالت میں یہ آپ کو ایک جیسے ہی نظر آئیں گے. یہ کون سے ہیں؟ اس میں اشارہ جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا، اس میں اشارہ کا چارٹ، پورا چارٹ اس کے اندر رہے گا، یعنی کہ ہاذا، ہاذانی، ہا اولائکا، ٹھیک ہے، ہا اولا اور ہاذیہی، ہاتانی، یہ سارا چارٹ اس کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ذالکا اور جو ہے اولائکا، یہ سارا چارٹ اس کے اندر آ جائے گا. آپ نے اس میں اشارہ کا سارا چارٹ اس حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ اس میں اشارہ میں سے اگر کوئی بھی اسم آ جاتا ہے تو وہ اسم مبنی ہوگا، یعنی کہ اس کی ظاہری شکل ہمیں ایسی ہی نظر آئے گی، لیکن اس کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جملے کے اندر، لیکن وہ ہمیں ظاہری طور پر اسی حالت میں نظر آئیں گے، وہ مبنی اسما ہوں گے. اس میں موصول یعنی کہ الذی، الذین اور اللتی، اللتا، اللاتی وغیرہ، یہ جو اس میں موصول کا چارٹ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ سارا جو ہے یہ بھی مبنی اسما میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں ضمیر یعنی کہ جو ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کا چارٹ ہم نے پڑھا ہے وہ بھی مبنی میں آئے گا. اس میں استفہام یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کو صرف آپ دیکھ لیں کہ کیفا وغیرہ یعنی کہ جو بھی اس میں استفہام ہوں گے وہ بھی مبنی اسما کہلائیں گے. تو صرف اس کو بس ابھی دیکھ لیں، جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس میں مقصور یعنی کہ وہ نام جن کے آخر میں الف مقصورہ آتا ہو وہ بھی آپ کو ایز اٹ از قرآن پاک میں نظر آئیں گے، یعنی کہ اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، یہ ایک ہی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ مبنی اسما کہلائیں گے. تو نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ. اس میں بھی بس یہ سارا ڈیٹیل سے ہم دوبارہ لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ وہی ہے. اس میں ضمائر یعنی کہ سارے ضمائر آ جائیں گے اس کے اندر. اس میں استفہام، یہ کچھ اس میں استفہام سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں، ان کو اگر آپ چاہیں تو یاد کر لیں، ادروائز اس کو چھوڑ دیں، جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہم ہمیشہ قرآن پاک میں اسی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، یعنی کہ مبنی ہی نظر آئیں گے، ما ہی رہے گا، کبھی بھی یہ کوئی اور شکل اختیار نہیں کرے گا. اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ بھی سارے اسی شکل میں آئیں گے. اس میں موصول یہ بھی مبنی ہوں گے، یعنی کہ یہ ہمیں اسی حالت میں نظر آئیں گے. اس کے بعد اس الف مقصور والے یعنی کہ موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، دنیا، یحییٰ، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو
جو ہے وہ اسی حالت میں نظر آئیں گے، مبنی اسما کی کیٹیگری میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ہم نے مبنی دیکھ لیا، اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اسما جو اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، اور جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے وہ مبنی ہوتے ہیں. اب مبنی ہم نے دیکھ لیا، اب ہم ان اسما پہ جا رہے ہیں جو معرب ہیں، یعنی کہ جن کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کی بظاہر آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. ان میں سے بیشتر ہم نے پڑھ لیے ہیں، یعنی کہ منصرف اسما جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. صرف نام ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم غیر منصرف کو دیکھیں گے، اور منصرف کی بھی تھوڑی سی ایگزامپلز ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے معرب منصرف اسما. ٹھیک ہے. منصرف اسما ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ مسلمون یعنی کہ مرفوع بھی آپ کو نظر آتا ہے، یعنی کہ پیش دو پیش کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا. مسلمن زبر یا دو زبر کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا. مسلمین یعنی کہ مجرور حالت میں یہ زیر دو زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گا، یعنی کہ تینوں اس کی اعرابی حالتیں آپ کو نظر آئیں گی. معرب منصرف اسما میں تینوں حالتیں نظر آئی، تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی کہ مرفوع، منصوب یا مجرور حالت آپ کو لکھی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور آپ کو بولنے میں بھی آپ کو نظر آئے گی. مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالتیں آپ کو نظر آئیں گی الگ سے. اور یہ الحمدللہ اس کا بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، کافی اسما ہم قرآن پاک سے پریکٹس کر بھی چکے ہیں. تو کافرون، کافرن، کافرین، کاذبون، کاذبن، کاذبین. اور جمع مکسر میں کفارن، کفارن، کفارن. اور جبالن، جبالن، جبالن. اور انہارن، انہارن اور انہارن. یعنی کہ یہ آپ کو تینوں حالتوں میں، یعنی کہ پیش، زبر اور زیر، تین حالتوں میں آپ کو تین طرح سے نظر آئیں گے. اور یہ بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہی پاک استعمال ہوا، یعنی کہ 85% یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اور الحمدللہ اس کی ہم بہت پریکٹس کر چکے ہیں. صرف نام آپ کے لیے اب لیا گیا ہے، لیکن آپ اس کو پہلے کر چکے ہیں، ہم اس کو منصرف اسما. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگلا دیکھتے ہیں غیر منصرف اسما، جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. یہی آج ہم نیا پڑھ رہے ہیں. مبنی اسما بھی ہم پہلے پڑھ چکے تھے، صرف اس کا نام ہم نے اب ڈسکس کیا ہے. اور منصرف اسما کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے تھے، صرف نام آج دیکھا ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف اسما کون سے ہوں گے؟ یہ اسما تنوین قبول نہیں کرے گی، یعنی کہ ان اسما پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی. یہ اسما زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ دو ایکسیپشن ساتھ لکھی ہوئی ہیں، یہ ابھی سمجھ ٹھیک اگر نہیں آتی تو انشاءاللہ جب ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی صرف سن لیں. لیکن جب ان اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے یا یہ مضاف بن کر آئیں تو یہ زیر قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ عام طور پر آپ کو زیر کے ساتھ نہیں ملیں گے، لیکن کنڈیشن کے ساتھ یہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. یہ اسما نصب اور جر میں ایک جیسی حالت میں رہتے ہیں، یعنی کہ حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. حالت جر میں بھی یہ زبر کے ساتھ نظر آئیں گے، یہ کبھی بھی حالت جر ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو جس طرح سے ہم نے سمائی مونس کے لیے ایک پکچر سیٹ کی تھی، ہم نے کچھ پوائنٹس یاد کیے تھے، اسی طرح سے ہم غیر منصرف اسما کے لیے بھی ایک پکچر سیٹ کر رہے ہیں، ایک چارٹ نے یاد کیا ہے انشاءاللہ. تو اگر اس چارٹ میں اسم فٹ نہیں آ رہا تو وہ ہم منصرف میں ڈال دیں گے، ادروائز وہ غیر منصرف میں آئے گا. ٹھیک ہے. زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے منصرف پہ، یعنی کہ جو تنوین بھی ایکسپٹ کرتی ہے، اور جو ہمیں تینوں حالتوں میں اسم نظر آتا ہے، یعنی کہ مرفوع، منصوب، مجرور، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش تینوں کے ساتھ ملتا ہے، وہ زیادہ حصہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. صرف چھوٹا سا حصہ ہے 13% جو غیر منصرف اسما میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوگا کہ حالت جو رفع ہے، یعنی کہ مرفوع میں صرف آپ کو ملے گی، منصوب یا مجرور میں آپ کو زبر ملے گی، یعنی کہ تین اعرابی حالتوں میں آپ کو دو شکلیں اس کی نظر آئے گی. مرفوع میں پیش اور منصوب اور مجرور میں زبر ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ چارٹ یاد کرنا ہے، یعنی کہ غیر عرب نام، انبیاء کے نام، وہ آپ کو منصرف ملیں گے. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں. ابھی صرف اس کو ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے. فرشتوں کے نام، تا مربوطہ پر ختم ہونے والے مردوں کے نام، اور الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ملکوں اور شہروں کے نام، عورتوں کے نام، دیگر متفرق نام، اسم و تفضیل،
اور افعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے. اس میں مبالغہ فعلان کے وزن پر، رنگوں کے نام، اور اس میں ممدودہ پر ختم ہونے والی جمع مکسر اور جمع مکسر مفاعیلو کے وزن پر، ٹھیک ہے. جیسے مفاعیلو ہے تو اسی طرح سے مساجدو، یعنی کہ اسی آواز پہ اگر آپ کو کوئی سنائی دے رہا ہے نا جمع مکسر، تو وہ بھی غیر منصرف میں آئے گا، یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو تنوین نہیں ملے گی اور وہ حالت جر میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اچھا، آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نام، انبیاء کے نام. سب سے پہلے ہمارا جو مین سلائڈ تھی اس میں تھا کہ انبیاء کے نام. تو انبیاء کے نام، یہ 4 انبیاء کے نام ہیں جو مبنی میں آتے ہیں، جو ہمیشہ اسی طرح سے آپ کو لکھے ہوئے قرآن پاک میں ملیں گے، یعنی کہ 3 اعرابی حالتوں میں وہ ایک ہی شکل میں نظر آئیں گے. یعنی کہ موسیٰ حالت رفع میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، یعنی کہ مرفوع حالت میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، منصوب حالت میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، مجرور حالت میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا. عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یہ آپ کو 4 نام آپ کو یاد کرنے ہیں کہ یہ 4 انبیاء کے ایسے نام ہیں جو آپ کو حالت رفع یعنی کہ مرفوع، منصوب، مجرور تینوں حالتوں میں آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے منصرف 6 انبیاء کے نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو 6 یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ ان 6 اور ان 4 کے علاوہ اگر کسی انبیاء کا نام آ جائے گا، کسی نبی کا نام آ جائے گا، تو وہ غیر منصرف اسماء میں جائیں گے، یعنی کہ وہ تنوین نہیں لیں گے اور وہ زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ 6، یہ 4 اور یہ 6، یہ دونوں آپ نے یاد کر لینے. یہ 10 یہ نام آپ نے یاد کر لینے. ان ناموں کے علاوہ اگر کوئی اور نام آ جائے گا تو اس کو آپ نے غیر منصرف کنسیڈر کرنا، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی اور وہ حالت جر میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 جو انبیاء کے نام منصرف ہیں ان میں کون کون سے نام آتے ہیں؟ محمد، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 2 پیش کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، اور یہ یعنی کہ مرفوع حالت میں پیش، منصوب حالت میں زبر اور مجرور حالت میں 2 زیر کے ساتھ مل رہا ہے، اور یہ تنوین بھی آ رہی ہے اس کے اوپر. یہ ہے نشانی منصرف ہونے کی کہ جس اسم پر تنوین آ جائے وہ منصرف ہے، اور جس اسم پر تنوین نہ ہو اور وہ تنوین کے بغیر ہو تو وہ غیر منصرف میں چلا جائے گا. اب یہاں پر محمد، محمدن اور محمدین یہ تینوں قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. شعیب، شعیبن اور شعیبن، ٹھیک ہے. صالح، صالحن، صالحن. لوط، لوطن، لوطن. ہود، ہودن، ہودن. نوح، نوحن، نوحن. 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اس کی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ غیر منصرف اسماء جو ہیں اس کی پہچان کیا ہے کہ اس پہ کبھی بھی آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی اور وہ حالت جر میں نہیں جائیں گی، یعنی کہ ان کے نام، انبیاء کے نام جو ان 10 کے علاوہ ہے وہ سارے غیر منصرف میں آئیں گے. جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، یعنی کہ منصوب اور مجرور حالت میں یہ آپ کو ابراہیمہ نظر آئے گا، کبھی بھی یہ ابراہیمی نہیں ہوگا، یعنی کہ میم کے نیچے آپ کو زیر نہیں ملے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے. اسماعیلو حالت رفع میں لام کے اوپر آپ کو پیش ملے گی. پہلی نشانی کیا ہے کہ آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی. یہ نام ہے، معرفہ اسم ہے، لیکن اس پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ مجرور نہیں نظر آئے گا، یعنی کہ منصوب اور مجرور دونوں حالتوں میں یہ اسماعیلا ہی رہے گا، یعنی کہ اسماعیلی نہیں ہوگا کبھی بھی، یعنی کہ لام کے نیچے کسرہ آپ کو نہیں ملے گی. اسرائیلو اور اسرائیلا. ٹھیک ہے. سوری، یہاں پر یہ مسٹیک ہو گئی ہے حرکت کی، یہاں ہے وہ اسرائیلا آ جائے گا. یعقوب، یعقوبا. ہارون، ہارونا. اسحاق اور اسحاق. یعنی کہ 3 اعرابی حالتوں میں یہ 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، وہ اسم کہلاتے ہیں غیر منصرف اسماء. یعنی کہ ان کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ اس میں حالت جر نہیں نظر آئے گی، یعنی کہ زیر نہیں آئے گی ان اسماء کے آخر میں. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کبھی بھی پیش نہیں، 2 پیش نہیں، وہ تنوین نہیں ملے گی. 2 پیش نہیں، آپ کو اس کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں ملے گی. غیر منصرف اسماء کی 2 نشانیاں، ایک یہ کہ تنوین نہیں ملے گی، دوسری یہ کہ وہ کبھی حالت جر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پھر آگے ایکسیپشن تو ہے کہ حالت، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے جب پڑھیں گے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے.
تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے انبیاء کے ناموں کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں کے نام. تو فرشتوں کے نام جیسے یہ ہاروت ماروت جبرائیل اسرائیل میکائیل اسرافیل. ٹھیک ہے. تو یہ غیر منصرف اسماء ہے، یعنی کہ یہ کبھی تنوین کے ساتھ نہیں آئیں گے اور یہ حالت جر قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور آنی کے اوپر اور جو مردوں کے نام الف نون پر اینڈ ہو رہے ہوں وہ بھی تنوین کے ساتھ نہیں آئیں گے اور وہ بھی زیر کے ساتھ نہیں آئیں گے، جیسے عدنان ریحان عمران سلیمان سلمان اور سلیمان. ٹھیک ہے. تو وہ نام جو مردوں کے نام جو تا مربوطہ پر ختم ہو رہے ہوں جیسے معاویت طلحہ حذیفہ، تو یہ بھی جو ہے یہ غیر منصرف میں آتے ہیں، یعنی کہ تنوین کی ان کے اوپر اور یہ آپ کو زیر کے ساتھ نہیں ملیں گے. اور ملکوں اور شہروں کے نام ٹھیک ہے جیسے مکہ تھا اس طرح سے آئے گی، مکہ تی نہیں کبھی بھی آئے گی، یعنی کہ تا کے نیچے آپ کو کسرہ نہیں ملے گی، زیر نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی غیر منصرف میں آئیں گے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے نام غیر منصرف میں آئیں گے جیسے ختیجہ آمنہ فاطمہ عائشہ زینب کلثوم نسرین. ٹھیک ہے. جیسے سورہ مریم میں ہے مریم. ٹھیک ہے. اور مریم بھی آتا ہے لیکن کبھی بھی آپ کو مریمی نہیں ملے گا، یعنی کہ میم کے نیچے آپ کو زیر نہیں ملے گی اس نام میں. ٹھیک ہے. تو وہ تنوین کے ساتھ بھی کبھی نہیں آئے گا. اٹ مین دیٹ یہ سارے نام جو ہیں یہ غیر منصرف میں آتے ہیں، یعنی کہ تنوین کے ساتھ نہیں آپ کو ملیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ زیر کے ساتھ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ ملیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں آتے ہیں. دیگر متفرق غیر منصرف اسماء. ٹھیک ہے. اس میں کچھ نام ہے جیسے جہنم یاجوج قارون ماجوج فرعون ہامون. تو یہ جو ہیں کچھ اسماء آپ نے یاد کر لینے ہیں. جیسے جہنم کا ذکر قرآن پاک میں بارہا آیا ہے، تو جب بھی جہنم تو جہنم نہیں آتا کبھی بھی، یعنی کہ تنوین نہیں آتی اس کے اوپر پہلی نشانی. اور دوسری یہ کہ یہ کبھی بھی جہنم ہی نہیں آئے گا، یعنی کہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ زیر کے ساتھ نہیں آئے گا قرآن میں، اور یہ تنوین کے ساتھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں آتا ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف اسماء اس میں صفت میں یعنی کہ اسم تفضیل، یہ صرف ابھی سن لیں، یہ آگے ہم ڈیٹیل میں اس میں تفصیل وغیرہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اکبر احسن عالم، تو یہ بھی جو ہے یہ تنوین کے ساتھ آپ کو اسماء نہیں ملیں گے، یہ آپ کو صرف سنگل حرکت کے ساتھ ملیں گے اور یہ کبھی بھی حالت جر میں یعنی کہ آپ کو زیر کے ساتھ نہیں ملیں گے. اس میں مبالغہ کا وزن رحمان. ٹھیک ہے. یہ بھی صرف آپ نا ایک بار پڑھ لیں اور اس کو بس چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. فعلاء کا وزن حمراء خضراء صفراء، یہ سارے ہو گئے، یعنی کہ جو رنگوں کے نام ہے نا وہ آ جائیں گے. مفاعیلو اور مفاعیلو کا وزن مساجد مکاتب مسابیح غرابیو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے آ جائیں گے غیر منصرف میں. تو اور اس کے بعد آ جائے گا افعلاء فعلاء کا وزن اغنیاء انبیاء علماء فقراء. ان میں سے جو آپ کو یاد رہ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ یاد رہے تو ان کو بھی جو ہے نا اس والے پورشن کو آپ نے صرف ایک بار ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے عورتوں کے نام پر، انبیاء کے نام پر، یہ متفرق اسماء میں آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. ملکوں شہروں کے نام فرشتوں کے نام یہ سارے جو ہے وہ غیر منصرف میں آتے ہیں. اور قرآن پاک میں آپ نے کیسے ڈھونڈنے، قرآن پاک میں آپ نے اس طرح سے ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ اسم جو تنوین کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے الف لام بھی داخل نہیں ہوا تو وہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ غیر منصرف اسماء ہیں. ٹھیک ہے. منصرف اسماء کی تو ہم نے بہت ساری جو ہے وہ پریکٹس کی ہے الحمدللہ، لیکن غیر منصرف اسماء کی ہم نے ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسم تنوین کے بغیر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ اسم جو ہے یعنی کہ اس پہ الف لام داخل نہ ہوا ہو اور وہ آپ کو تنوین کے بغیر نظر آ رہا ہو اور وہ آپ کو حالت جر ایکسپٹ نہ کر رہا ہو، یعنی کہ جب اس کو کسرہ کے ساتھ آنا تھا، جب اس کو زیر کے ساتھ آنا تھا تو وہ زیر ایکسپٹ کرے ہی نہ، یعنی کہ وہ صرف آپ کو دو شکلوں میں ہی نظر آئے، یعنی کہ مرفوع یعنی کہ پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ نظر آئے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے.
سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو انشاءاللہ اب اگلے جتنے بھی لیکچرز ہم کریں گے اس میں یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، آئی ہوپ سو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے اولائکا، ٹھیک ہے، اولائکا ہم نے دیکھا کہ اب ہم نے پہلا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مبنی اسما ہے یا یہ معرب اسما ہے۔ تو اولائکا جو ہے یہ اس میں اشارہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو اٹ مین کہ ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ جو ہے یہ مبنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو مبنی ہونے کے حوالے سے یہ اولائکا ہی ہمیں ہمیشہ قرآن پاک میں ایسے ہی نظر آتا ہے، اولائکا اولائکا اولائکا، یعنی کہ وہ حالت رفع میں بھی اولائکا ہی رہتا ہے، حالت نصب میں بھی اولائکا ہی رہتا ہے، حالت جر میں بھی یہ اولائکا ہی رہتا ہے، تو اس لیے یہ مبنی اسما میں آ گیا۔ الذین، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس میں موصول میں دیکھا تھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب کبھی آپ کو یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ہمیشہ الذین ہی نظر آتا ہے، اسی طرح اسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ الذین مرفوع، منصوب یا مجرور تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور جبکہ باقی جو اسما ہوتے ہیں جو مبنی نہیں ہوں گے وہ آپ کو تین حالتوں میں تین طرح سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم جیسے سمن ہے، سمم، اب یہاں پر دیکھیں تنوین نظر آ رہی ہے، اٹ مین کہ یہ ہمیں منصرف اور غیر منصرف میں سے پہچاننے میں آسانی ہو گئی کہ تنوین ہے تو یہ منصرف اسما میں آئے گا، یعنی کہ یہ تین حالتوں میں تین شکلوں میں نظر آئے گا، یعنی کہ مرفوع اگر ہوگا تو میم کے اوپر آپ کو پیش دو پیش مل سکتی ہے، منصوب ہوگا زبر یا دو زبر مل سکتی ہے، مجرور ہوگا زیر یا دو زیر مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منصرف اسما میں آ گیا۔ تو غیر منصرف اسما کب ہوتا؟ جب اس کے اوپر آپ کو سنگل حرکت ملتی، یعنی کہ الف لام بھی داخل نہ ہوا ہوتا اور تنوین نہ ملتی، تو یہ پھر غیر منصرف ہوتا۔ اب غیر منصرف کی کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ جمع مکسر، وہ جمع مکسر جو الف ممدودہ کے اوپر اینڈ ہو، وہ جو ہے وہ آ جاتی ہے غیر منصرف میں، ٹھیک ہے، غیر منصرف میں آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرے گی اور وہ جو ہے جر بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ اب یہ الف ممدودہ تو آ رہا ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو مؤنث سے سمائی میں آ رہا ہے، السمائی، جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس لیے دیکھیں کہ اس نے جر قبول کی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ منصرف اسما میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ منصرف اسما میں آیا ہے، السمائی استعمال ہوا ہے، اور پھر یہاں کہیں جو ہے وہ السماء بھی استعمال ہوا ہوگا، اور السماء بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور یہ زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ آخری حرف کے اوپر یہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں، تو یہ منصرف اسما کی پہچان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جمع کی اگر بات کریں تو جیسے یہ الکافرینہ، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اینا کی آواز آئے گی، یعنی کہ جب جمع کا صیغہ ہے تو ہم نے اس کی آواز سے اس کا اعراب پہچاننا ہے، اینا کی آواز آئے گی تو مین دیٹ کہ یہ منصوب یا مجرور حالت ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور مرفوع حالت کب ہوتی؟ جب اونا کی آواز آتی، یعنی کہ کافرون اگر ہوتا تو یہ مرفوع اس کا ہونا ثابت ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ اس کی بھی جو حالتیں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، یعنی کہ اونا بھی ہوتا ہے اور اینا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس میں آ جائے گا، منصرف اسما میں آ جائے گا، اس کی بھی اعرابی حالتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں منصرف اسما میں آ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الناسو، یہ بھی دیکھیں الناسو بھی آپ کو تینوں حالتوں میں مل سکتا ہے، الناسو بھی ہو سکتا ہے، الناسی بھی ہو سکتا ہے، اور ناسا بھی ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں السما کی ہمارے سامنے مثال آ گئی، السما، اور یہاں پر دیکھیں السمائی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، جمع مکسر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے پڑھا ہے کہ جمع مکسر الف ممدودہ پہ اگر اینڈ ہو تو وہ غیر منصرف میں آئے گی، اب یہاں تو یہ جمع کا صیغہ ہی نہیں ہے تو اس لیے منصرف میں، ٹھیک ہے، اور اس میں تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہوا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آئی، جب بھی کسی اسم کے شروع میں الف لام داخل ہو جاتی تو اس کی تنوین آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تنوین نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ الف لام داخل ہو گیا، اگر الف لام ہی نہیں ہے کلمہ کے اوپر اور پھر بھی اس کے اوپر تنوین نہیں ہے تو پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ کہیں یہ
غیر मुनसरिफ अस्मा में तो नहीं आता, फिर आपने वो चेक कर लेना है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर और थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जैसे ये है अंदादन, अंदादन ये आपको देखिए तनवीन से पता चल गया कि ये मुनसरिफ अस्मा में आता है। ठीक है? तो इसको आपने मुनसरिफ कह देना है, यानी कि ये तीनों हालतों में हमें नज़र आएगा, मरफू भी, मंसूब भी, मजरूर भी, तीनों हालतों में नज़र आएगा। जबकि जो ये है अंतुम, ठीक है? अंतुम हमें पता है कि वो है ये ज़माइर में से आता है, और ये अंतुम हमेशा हमें अंतुम ही नज़र आएगा, यानी कि ये मबनी अस्मा में है, यानी कि इसकी कभी भी हालत तब्दील नहीं होगी, ये मरफू, मंसूब, मजरूर हर हालतों में ही नज़र आएगा। ठीक है? और उसके बाद हम जैसे ये है, ठीक है? ये जमा मुकस्सर की आ गई शुहदाअकुम। ठीक है, शुहदाअकुम, ये शुहदाअ जमा मुकस्सर है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है अलिफ और हमज़ा एक साथ आ गए ना, तो हमने पढ़ा था कि जमा मुकस्सर का वो वज़न जिसमें अलिफ और हमज़ा एक साथ इकट्ठे लास्ट में आ जाए, तो वो भी गैर मुनसरिफ में आएगा, यानी कि ये 2 पेश के साथ नहीं आएगा, यानी कि तनवीन के साथ नहीं आएगा, और ये हालत जर में नहीं आएगा। ये ज़बर के साथ हो, इसके हमज़ा के ऊपर ज़बर भी आ सकती है और पेश भी आ सकती है। लेकिन जब ये कहीं हालत जर में भी इस्तेमाल होना होगा, तो इसके ऊपर ज़बर ही आएगी, ज़ेर नहीं आएगी। ये ज़ेर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा जी, आई थिंक इतनी प्रैक्टिस की होगी, तो क्लास को एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।